बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, हम बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देख रहे हैं। हमारे एक वीडियो में हमने अभी बात की थी कि जंग तसादुम जो कन्फ्लिक्ट है उसको उसकी वजूहात क्या होती है, मुल्कों के दरमियान बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पर उसके क्या असरात होते हैं और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में इसकी अहमियत जब क्या है, किस तरह जो रियासतें हैं आपस में इसको सेटल करते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पहले हमने आपको वजूहात जो अवामिल थे जंग के वो आपको बताए थे। आज हम तसादुम से बचाव के जो तरीके हैं यानी मेथड फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स के हवाले से बताएंगे। इसके बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं और उसी पे हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। पहला तरीका पुरअमन ज़राए से तस्वीर का हल होता है। दूसरा जो तरीका है वो जाबराना ज़राए से तस्वीर का हल है, यानी जो तनाज़ा होता है या इशू बन जाता है तो उसके ये दो तरीके हैं। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो कौन से हम ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपना जो मसला है वो जंग की बजाय अपने इस तसादुम से बचाव के लिए हम ये तरीके इस्तेमाल करके ताकि हम जंग से भी बच जाए, तसादुम से भी बच जाए, मसाइल का भी हमें सामना ना करना पड़े और हमारा जो इशू है वो भी हल हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें जब पुरअमन ज़राए से बात करते हैं, नंबर 1 इसमें आ जाता है पुरअमन जो तरीका है, पुरअमन ज़राए जो तस्फिये का एक हल होता है। तस्फिये का जो हल है वो नंबर 1 पे आ जाता है। पुरअमन ज़राए में पुरअमन तरीके से जो इशू होता है तो उसमें या जो तसादुम होता है उससे बचाव का जो तरीका है सबसे पहले वो गुफ्तगू शनीद का है, यानी नेगोशिएशन के ज़रिए हम जो मसला होता है वो हम हल करते हैं। यही वजह है कि जब रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात पैदा होते हैं तो उसमें रियासतें कोशिश करती है गुफ्तगू शनीद के ज़रिए बराह रास्त कि वो ऐसे तरीके से ये मसला हल हो, यानी नेगोशिएशन करके जब दो रियासतों के दरमियान कोई मसला या कोई तनाज़ा पैदा होता है तो हम फिर उस देखते हैं कि वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से सेक्रेटरी ख़ारिजा दूसरे रियासत के सेक्रेटरी ख़ारिजा को ख़त लिखता है या एक नोट लिखता है जिसमें कोई भी मुल्क पहल कर सकता है उसमें, और वो उसके ज़रिए बातचीत यानी जो गुफ्तगू शनीद है वो तरीका होता है। उसमें जो तरीका है कि हम ये जो ख़त है ये हम अब मुख्तलिफ तरीके इसके हवाले से अपनाए जाते हैं, यानी सफ़ीर भी ये ख़त पहुँचा सकते हैं, सफ़ीरों के ज़रिए भी ये ख़त पहुँचाया जा सकता है और बराह रास्त भी जो दूसरे ऑफिसर्स हैं सफारतकार वो भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हम इसमें ये हम देखते हैं कि जो सरबराह मुमलिकत होते हैं वो बराह रास्त भी गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा जो होते हैं यानी फ़ॉरेन जो मिनिस्टर होता है या फ़ॉरेन सेक्रेटरी यूरोपीय यूनियन वगैरह में कहते हैं उनको, तो उस सतह पर भी ये बातचीत है गुफ्तगू शनीद से और उसमें हम देखते हैं कि जो मसला है या जो इशू है वो हल किया जाता है। इसमें दूसरा जो तरीका है वो मुज़ाकरात का है, यानी डायलॉग्स। डायलॉग में हम ये करते हैं कि जो तस्फिया या जो तनाज़ा होता है वो भी मुज़ाकरात के ज़रिए हम हल करते हैं। उसमें भी दो तरीके जो हमारे सामने है, एक उम्दा उसको वसादत से कहते हैं यानी गुड ऑफिस के ज़रिए, यानी और दूसरा है शफात मीडिएशन के ज़रिए। अगर दो रियासतों के दरमियान कोई झगड़ा या कोई तनाज़ा या कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो वो कोई भी दोस्त रियासत का सरबराह सदर या वज़ीर आज़म वगैरह जो है वो अपनी वसादत या वसीले से अपने ऑफिस से ताल्लुकात मामूल पर लाने की वो कोशिश करता है और उसमें हम देखते हैं कि उसको अपने वसादत के ज़रिए दायरे में महदूद उनका जो दायरा है वो महदूद होता है। उसमें उनकी कोशिश होती है कि आपस में ये दोनों ममालिक जो है उनके सरबराह या उनकी वज़रा या सफारतकार आपस में मिलकर वो इस इशू
یا جو جھگڑا ہے اس کو اچھی طریقے سے حل کرے۔ شفاعت میں یا جو میڈیشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تصفیہ ہوتا ہے، تصفیہ کرانے کے لیے وہ اپنی تجاویز بھی پیش کرتا ہے، یعنی پہلے میں وہ جو ہے گڈ آفس کے ذریعے جو ہم بات کرتے ہیں، یعنی عمدہ وسادت میں وہ اپنی تجاویز پیش نہیں کرتا، جو بھی آپ کو وہ کرتا ہے مداخلت، مطلب کوئی دوسرا تیسرا ملک کا سربراہ یا اس کا وزیر، لیکن جو میڈیشن میں وہ ملک کا سربراہ، صدر یا وزیر اعظم، اس میں وہ اپنی تجاویز بھی دیتا ہے، اور ان ممالک پر ہے کہ اس کو مناسب طریقے سے، اگر وہ مناسب سمجھے تو مناسب طریقے سے اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، مناسب طریقے سے وہ جو بات چیت ہے، جو مذاکرات ہے، اس میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں اس میں ایک مذاکرات کے حوالے سے بھی۔ اس میں تیسرا آ جاتا ہے صلح جوئی، یعنی مصالحت کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں دو ریاستوں کے درمیان جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کو تصفیہ کرانے، یعنی حل کرانے کے لیے جو ممالک ہے وہ بھی مختلف جو ممالک یا مہذب ممالک ہے وہ دوستانہ طریقے سے صلاح جوئی کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ غیر جانبدار جو مجالس ہے، یعنی مشاورت کمیٹیوں کے ذریعے جو پرامن حل نکالنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ جو مجالس ہے غیر دوسری ریاستوں کی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف یونینز ہے یا ادارے بنے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کمیشن یا کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے دونوں فریقوں کی تصفیے کے لیے۔ یعنی کمیشن کے حوالے دو ریاستوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے یا جنگ کا ایشو بن جاتا ہے، جو تنازع ہوتا ہے، تو اس میں وہ کمیشن جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتا ہے دونوں ملکوں کو، اور دونوں ملک اس پر پھر راضی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس مختلف مثالیں موجود ہیں، یعنی اقوام عالم میں اور اقوام متحدہ کا بھی اس حوالے سے کہ انہوں نے 1907 میں 1899 میں مختلف جو ایشوز ہے اس حوالے سے انہوں نے حل بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ثالثی کا بھی آربیٹریشن اس کو کہتے ہیں، یعنی بین الاقوامی تنازعات کے دوستانہ تصفیے کا ایک طریقہ ثالثی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ ثالثی کا جو کردار ہے یہ مختلف، اگر دو ریاستوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو تیسرا فریق ثالثی کی وہ آربیٹریشن کی وہ آفر کرتا ہے سربراہ مملکت، اور اس کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جو کشمیر کا ایشو تھا تو وزیر اعظم پاکستان جب امریکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے وہاں امریکی صدر سے ملاقات کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کو بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ ثالثی، بلکہ انہوں نے پھر آفر دی امریکی صدر نے کہ ہم ثالثی آپ کے درمیان کرانا چاہتے ہیں کشمیر کے ایشوز پہ، جو کشمیر کا ایشو ہے۔ تو پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کو قبول کیا، لیکن جب یہ بات بھارت پہنچی تو بھارت کی وزیر اعظم یا بھارت ریاست نے یہ بات قبول نہیں کی، امریکہ کی ثالثی کی پیشکش۔ یعنی ثالثی بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے ذریعے جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن بھی قائم ہوا تھا 1899 میں، یعنی جو ثالثی کی مستقل عدالت ہے تو ان کا بنیاد بھی 1899 میں ہی کانفرنس میں رکھا گیا تھا، تاکہ جو مختلف ایشوز ہے، تنازعات ہے دنیا میں، تو جنگ سے بچاؤ کے لیے، جنگ سے نفرت کرنے کے لیے، معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے ثالثی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے جب بھی کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو دونوں جو فریق ہوتے ہیں ثالثی کے لیے رضامند ہونا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی ثالثی بغیر دونوں فریقوں، یعنی دونوں ریاستوں کے رضامندی کے بغیر کوئی بھی ثالثی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جو پانچواں ہم اس میں طریقہ دیکھتے ہیں، عمدہ طریقوں میں سے یا جو پرامن ذرائع سے تصفیے کا حل ہے، تو اس میں عدالتی تصفیہ بھی، جوڈیشل سیٹلمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے بھی جو جھگڑے ہیں ریاستوں کے درمیان اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ عدالتی جو تصفیہ جو ہے یہ آج کل عالمی برادری میں بھی موجود ہے، یعنی بین الاقوامی عدالت انصاف
اس حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو تنازعات ہوتے ہیں، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا توہین رسالت یا جو کرتے ہیں یورپی ملکوں میں، خاص کر ابھی جب فرانس کا ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور ان کو قائل کیا، جس پر پوری دنیا، مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا گیا کہ یہ جو یورپی ممالک ہے، خاص کر فرانس وغیرہ مغربی ممالک میں، تو یہ ہمارے جو آقا ہے ان کے خلاف توہین کرتے ہیں، توہین امیز جو ہے خاکے پیش کرتے ہیں، جس پر مسلم دنیا میں کافی غم و غصہ پایا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اس پر سخت بیانات دیے اور انہوں نے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پوری مسلم دنیا کے خطوط لکھے، مغربی ممالک کے حوالے سے انہوں نے بات کی، عالمی سطح پر بات کی، لیکن پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا اور اس کے لیے ابھی جو بیک گراؤنڈ اور مختلف ممالک، مسلم ممالک سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہم جو اقوام متحدہ کا یعنی بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس میں ہم جائے اور یہ مسئلہ وہاں ہم رکھے، تاکہ یہ فار ایور یہ ایشو جو ہے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے اور مغربی ممالک اور جو خاص کر یورپی ممالک، فرانس وغیرہ، جرمنی وغیرہ، یہ وہاں پر ان پر پابندی لگایا جائے کہ وہ توہین امیز خاکے نہ بنائے۔ تو اس کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو معاملات ہیں وہ حل ہوتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں حل کرنے کے لیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جنہیں متعلقہ فریق باہمی سمجھوتے کے ذریعے عدالت کے سپرد وہ کرتے ہیں، تمام معاملات جن کے سلسلے میں کسی بھی جاریہ معاہدے میں عدالت سے رجوع کرنے کی شک رکھی گئی ہو، ان ممالک کے درمیان جھگڑے جنہوں نے بعض محفوظ جگہوں کی تصفیہ کے سلسلے میں بین الاقوامی عدالت کی لازمی عملداری کو تسلیم کیا ہو۔ بین الاقوامی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن اس کے فیصلے محض متعلقہ معاملے میں صرف فریقین پر لازم ہوتے ہیں۔ عدالت سے جوئی کرنے والوں کو اس کے فیصلے کی پابندی کرنے کا حق کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی مقدمے کا ایک فریق اس پر عمل نہ کرے تو دوسری فریق کو سلامتی کونسل سے چارہ جوئی کا حق حاصل ہے، جو اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے سفارشات کرے گی یا جبری تدابیر اختیار کرے گی۔ یعنی ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فریق پھر ایک تو دونوں فریقوں کا وہاں پر جانا اور پھر جو عالمی عدالت انصاف ہے، پھر اگر ان کا فیصلہ کوئی ایک فریق نہیں مانتا تو عالمی عدالت انصاف کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے جو سلامتی کونسل ہے اس میں ان کو قائل کرے کہ یہ جو متعلقہ فریق ہے جو فیصلہ نہیں مانتا ان کو مجبور کرے اور ان پر مختلف پابندیاں لگا بھی سکتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی جو لڑائی جھگڑے یا تصادم کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا جو کام ہے، بین الاقوامی اور یا بین الاقوامی علاقائی جو تنظیمیں ہیں، ایک بین الاقوامی تنظیمیں ہوتی ہے، ایک بین الاقوامی علاقائی تنظیمیں ہیں۔ یعنی اقوام متحدہ وغیرہ جو ہے یہ بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اور جو دوسرے عرب لیگ ہے، OIC ہے، یا اسلامی اقوام متحدہ کی جو دولت مشترکہ ہے، عرب لیگ وغیرہ، یہ علاقائی تنظیمیں کہلاتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مختلف جو ایشوز ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم ہو گیا، SAARC وغیرہ، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو اہم بین الاقوامی معاملات ہے یا بین الاقوامی علاقائی جو یہ تنظیمیں ہیں وہ مختلف جو ریاستوں کے درمیان ایشوز ہوتے ہیں وہ حل کرانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بات کی کہ جو پرامن ذرائع سے جو تصفیہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے جابرانہ طریقے سے، یعنی دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جابرانہ طریقہ جو ہے ذرائع سے کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو، تصفیے کا حل ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ جس طرح نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جابرانہ سے مراد لیتے ہیں زبردستی، یعنی کوئی بھی ریاست جو ہے پرامن حل کرنے میں اگر ناکام ہو جاتی ہے پرامن طریقے سے تو اس کو پھر اس تنازع کو، اس مسئلے کو، اس ایشوز کو ہم جابرانہ طریقے سے جو ہے اس کا حل موجود ہوتا ہے اور پھر اس کی طرف جو مختلف
ممالک ہیں وہ جاتے ہیں، تو اس پہ سب سے پہلے انتقامیہ آ جاتا ہے، یعنی ایک ریاست کا دوسری ریاست کے غیر مہذب اقدامات کے خلاف اقدامات کرنا انتقامیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفارتی تعلقات کا منقطع کرنا، مالیاتی یا تجارتی سہولتیں واپس لینا وغیرہ۔ یہ انتقامیہ جو ہے اس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ جب کسی ایشوز پہ آپ کا دوسری ریاست کے ساتھ مسئلہ ہو تو آپ اپنے سفارتی ذرائع ان سے کاٹ سکتے ہیں، تجارت ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم بھارت کی لے سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جب ہمارا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جب 35A جو آرٹیکل ہے اس کو ختم کیا اور غیر قانونی طریقے سے قابض ہوا، مقبوضہ جموں کشمیر کے جو آئین ہے ان کو ختم کیا گیا، وہاں پر اپنی جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ شروع کی، تو پاکستان نے اپنے احتجاجی طور پر ان کے ساتھ جو تجارتی معاملات تھے وہ ختم کر دی، یعنی تجارت ختم کی، سفارتی جو تعلقات تھے وہ اس کو کم کیا گیا، یعنی مکمل طور پر سفارتی جو تعلقات ہیں اس کو تو ختم نہیں کیا لیکن اس کو کم کیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ مالیاتی یا تجارتی سہولتیں ہیں وہ بھی اس میں ہم واپس لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انتقامی کارروائی بھی ایک ہے کہ مختلف جو ممالک ہیں اس پہ انتقامی کارروائی بھی آپ کسی ملک کی سے لے سکتے ہیں، انتقامی کارروائیوں کے ذریعے آپ جو ہے اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ انتقامی کارروائیوں میں بھی یہ مختلف چیزیں آ جاتی ہے، آپ ان کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہو قریب میں، آپ ان کے لوگوں پر ان کو غلام بنا سکتے ہیں، آپ ان کی اشیاء کی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو آگاہ کرتے ہیں اپنی جو ایشوز ہے یا جو مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے مختلف جو بائیکاٹس ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ چین کی مختلف چیزوں کی بائیکاٹ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ابھی جو ایشو ہوا ہے فرانس میں اور توہین رسالت کا جو خاکے پیش کیے گئے، تو اس پر مسلم دنیا میں پوری مسلم دنیا نے فرانسیسی جو اشیاء ہے جو چیزیں ہیں دنیا بھر میں ان کا بائیکاٹ کیا، اور یہ آپ کو سوشل میڈیا پر جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے عالمی سطح پر میڈیا میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مسلم دنیا میں اس پر کافی سخت رد عمل دیکھا گیا، اور حکومتوں سے زیادہ عام لوگوں نے یعنی عوام نے، مسلم دنیا کے جو عوام ہیں انہوں نے جو فرانسیسی اشیاء ہے ان کی بائیکاٹ کیا، اور اس کا بہت زیادہ نقصان فرانس کو بھی ہوا اور آج وہ منتیں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتقامی کارروائی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی تنازع کو حل کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ فرانس نے اب اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور فرانسیسی صدر بھی اپنے بیان کو واپس لینے کے کا کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا اور یہ تھا وہ تھا، یعنی وہ اس کو اپنا آزادی رائے سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا جو مسلمان ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی یہ اس کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح پرامن ناکہ بندی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ریاستوں کے درمیان جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے یا تصفیے جو زبردستی حل کرانے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ اس ملک کی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی ناکہ بندی کریں، اور اس میں کسی ساحلی ریاست کو بھی آپ بند کر سکتے ہیں، بندرگاہ وغیرہ کو اس کو منقطع کر سکتے ہیں، ان کی جہازوں کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت بھی پرامن ناکہ بندی کی تجویز بین الاقوامی امن و بقا کے لیے سلامتی کونسل کی طرف سے ہونی چاہیے، چونکہ بڑی طاقتیں جنگ کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتی ہے، اس لیے انہیں پرامن ناکہ بندی کا حق حاصل ہے۔ ناکہ بندی کرنے والی ریاستیں یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ غیر جانبدار ریاستوں کے جہازوں کو تنگ کرے، پکڑے یا ان کی تلاشی لے، یہ بھی ناکہ بندی میں کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اس طرح آ جاتا ہے مداخلت یا بیچ بچاؤ جو ہے انٹرونشن۔ بین الاقوامی قانون نے ضابطے کے طور پر ہر قسم کی مداخلت کو ناجائز قرار دیا ہے، یعنی آپ جو ہے کسی بھی مسئلے میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن اس ضابطے نے چند جو ہے ایگزمپشن بھی دی ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اس میں آپ مداخلت کر سکتے ہیں بین الاقوامی قوانین میں بھی، یعنی بعض صورتیں ایسی ہے کہ جن میں مداخلت کا حق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ملک زمان امن یا جنگ میں بین الاقوامی قانون کی کسی ایسے ضابطے کی خلاف ورزی کرتا ہے جو رواجن یا معاہدوں کے ذریعے ساری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہو، تو دوسرے ممالک کو مداخلت کرنے
کر کے خلاف ورزی کرنے والے ملک کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی ملک نے معاہدے کے ذریعے ملک میں ایک خاص نظام حکومت کی ضمانت دی ہو تو اس کے بدلنے کی صورت میں مداخلت کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں بین الاقوامی امن اور تحفظ کی بقا کے لیے کسی ایسے ملک کے خلاف اجتماعی مداخلت کا حق دیا گیا ہے جو جنگ جارحیت، طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کے ذریعے امن کا خطرہ پیدا کرے یا توازن طاقت برقرار رکھنے کی غرض سے مداخلت کی جائے تو جائز سمجھی جاتی ہے۔ یعنی بین الاقوامی قوانین میں یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی بیلنس آف پاور کا مسئلہ ہو کسی ملک میں، یعنی طاقت کا جو توازن ہے وہاں پر اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ مداخلت کر سکتے ہیں۔ یعنی مداخلت بھی جائز ہے مختلف ملکوں کی وجہ سے بھی، یا جو دو ریاستوں کے درمیان کوئی ایشو ہوتا ہے، تنازع، تو اس کو حل کرنے کے لیے تیسرا جو فریق ہے وہ بھی مداخلت کر سکتا ہے تاکہ جو خطہ ہے وہ پرامن رہے یا دنیا میں امن قائم ہو۔ تو اس کے لیے پھر آخری آپشن ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ جنگ کا رہتا ہے، یعنی آخری جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر یہ سارے طریقوں میں جو میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے، اور اس سے پہلے میں نے 4-5 طریقے جو پرامن طریقے تھے پرامن ذرائع سے، اور پھر یہ جو 4 طریقے جابرانہ ذرائع سے طریقے سے میں نے جو بتایا آپ کو کہ اس سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی تنازع یا ایشو، تو جو کنفلکٹ ہوتا ہے اگر وہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ آخر کار جنگ شروع کرتے ہیں۔ جنگ آخری آپشن ہے۔ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کا اکثر یہ اقوام متحدہ یا قومی اسمبلی میں بھی سنا ہوگا، جب بھارت مختلف حوالوں سے پاکستان پر مختلف کبھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی سرحدات کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی وہاں سے گولہ باری کرتا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنگ کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ تو جنگ بھی کسی بھی تنازعے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور کیا جاتا ہے، ضروری تو نہیں لیکن کیا جاتا ہے، اور جو ریاستیں ہیں وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ جنگ کریں۔ اور کچھ ممالک جو ہے جو بڑے ملک ہوتے ہیں تو دوسرے ملک کو وہ اتنا طاقتور نہیں سمجھتے، وہ ان کو ان کی جو قومی جو طاقت ہے ان کو اتنا نہیں سمجھتے، تو اس پر اپنی جابرانہ یا اپنی جو سوچ ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے، اس کو فتح کرنے کی سوچ سے اپنی جو علاقائی برتری کو حاصل کرنے کے لیے جنگ مسلط کرتے ہیں، جس طرح بھارت نے ماضی میں 2-3 جنگیں پاکستان پر مسلط کی جان بوجھ کر، اور ابھی بھی اس کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرے۔ تو یہ جنگ جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام ممالک کے قوانین ہیں اس کو وہ پشت ڈالتے ہوئے عالمی قوانین کو بھی، اپنے قوانین کو بھی، اور وہ اپنے مفاد جو ہوتا ہے یعنی ریاست کی یا حکومت کی جو اسٹیٹ جو جس اسٹیٹ میں جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ اپنی مفاد ہوتا ہے، یعنی جو انٹرسٹ ان کا اپنا ہوتا ہے حکومت کا بھی، یعنی وہ حکومت کا انٹرسٹ یا مفاد اس میں ہے کہ وہ جنگی فضا قائم رکھے، پاکستان کے ساتھ جو حالات ہے اس کو ہمیشہ گرم رکھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کے اندرونی معاملات ہے یا جو مسائل ہے اس سے توجہ ہٹے، عوامی جو ایشوز ہے وہاں پر غربت کی وجہ سے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں، بے روزگاری کا عالم ہے، لوگ بھوک افلاس کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ اجیرن بن چکی ہے۔ تو ان مسائل سے جو اقتصادی یا جو معاشی صورتحال ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے مودی سرکار جو ہے یا مودی وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تنازعات ہو اور یہ جو ٹینشن ہے یہ قائم رہے۔ تو پھر بعض جو پاکستان حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا تو اپنے امن و امان کا مسئلہ طے کرنے کی پاکستان کوشش کرے گا اور جنگ شروع کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو جنگیں ہیں وہ آخری جو آپشن ہے وہ جنگ کا ہوتا ہے اگر کوئی بھی ایشو حل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے تصادم یعنی جنگ سے بچاؤ کے طریقے پر بات کی، اور مختلف جو
میتھڈ تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے کہ کس طریقوں سے ہم بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی دنیا میں رہتے ہوئے اور بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں امن سے رہنے کے لیے، دنیا کو پرامن بنانے کے لیے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے ایشوز کو یا تنازعہ کو کس طرح وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقے موجود ہیں جنگ سے بچنے کے لیے۔ جنگ آخری آپشن ہوتا ہے، اور جو ہمارے مختلف تنظیمیں ہیں، خاص کر اقوام متحدہ، عرب لیگ وغیرہ، جو OIC ہے، ان کا بنیادی کام بھی یہی ہے کہ جنگوں سے بچا جائے اور تمام جو ایشوز ہے اس کو مذاکرات، بات چیت سے حل کیا جائے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئے موضوع میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔